बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त जो मसला ज़ेर बहस है वह है शिर्क फ़ी तवस्सुल, और इस मसले के ऊपर दलाइल के बाद यानी जवाज़ जो तवस्सुल का है उसका जायज़ होना, उसके दलाइल के बाद अब इस मकाम पर हम पहुँचे हैं कि वसीले के जो मुनकिरीन हैं उनके दलाइल का जायज़ा लिया जाए। गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 3 जो है उस पर गुफ्तगू की थी कि मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, और मैंने उसमें 2-3 बार अर्ज़ किया कि इसका एक हिस्सा वो है जिसका ताल्लुक़ नेक्स्ट जो शुबा आ रहा है उसके साथ है। तो इसलिए आज की गुफ्तगू में जो दूसरे शुबहात हैं उनके अलावा मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा की आयत का जो एक हिस्सा रह गया था, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफ़ीक से आज उस पर भी गुफ्तगू होगी। तो आओ बात को यहाँ से शुरू करते हैं कि बड़े सादा तरीके से, बड़े सीधे सादे बोले बाले अंदाज से जब वसीले की मुखालफत में रटाया जाता है, पढ़ाया जाता है और उसको शिरक और बिदअत कहा जाता है, तो बयान करने वाले, बताने वाले यूँ बताते हैं कि कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है कि शिरक जो वसीला जो है ये शिरक है। तो ये कहकर कुरान की आयत निकाल दी जाती है और कहा जाता है अपनी आँखों से अब ख़ुद पढ़ लो कि ये देखें ये क्या वसीला लिखा हुआ है कि शिरक है। और साथ ये ताकीद कर दी जाती है जो 40 डेज की 40 दिन की क्लासेस होती हैं, और 40 दिन में कुरान सीखें, 3 महीने की क्लासेस और जो कैंप्स वगैरह होते हैं उनके अंदर, तो कहा जाता है कि अब ये आयत सीख लें और पढ़ लें। तो जब बाहर जाएं तो आप वसीले के ख़िलाफ़ गुफ्तगू जब करें तो आपने ये नहीं कहना कि मैंने ये बात कहीं से सुनी है, बल्कि यूँ कहना कि मैंने अपनी आँखों से ख़ुद कुरान में पढ़ी है। अब वो जो ख़ुद कुरान में आँखों से पढ़ाई जाती है, रटाई जाती है, याद कराई जाती है, वो सूरह क़ाफ़ जो 26वें पारे में है उसकी ये आयत है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम उसकी रगे जान से भी ज़्यादा उसके करीब हैं। तो इसका तर्जुमा पढ़ लें और ये देखें कि अब बताया जा रहा है कि वसीला शिरक है। क्यों शिरक है कि इस आयत के अंदर ये लिखा है कि अल्लाह ताला तो इंसान की शाह रग से भी ज़्यादा करीब है। जब शाह रग से वो ज़्यादा करीब है तो फिर उसके पास पहुंचने के लिए किसी सीढ़ी, किसी वास्ते, किसी वसीले, किसी ज़रिए की ज़रूरत ही क्या है। जब वो करीब है तो बस उससे डायरेक्टली मांग लो और वो अता फरमा देगा। तो यहाँ वसीले की क्या ज़रूरत है। तो जो एक आम फहम बंदा होता है उसके ऊपर साइकोलॉजिकली इतना असर डाल दिया जाता है कि वो ये सोचने की सोचने की ज़हमत ही गवारा नहीं करता कि मैं इसकी कुछ अगली पिछली आयत देख लूँ, या मैं कम अज़ कम वसीले का माना देख लूँ, या ये आयत जो वारिद हो रही है इसकी मैं कैफियत को देख लूँ, ये जान लूँ कि अल्लाह ताला तो इस आयत में ये फरमा रहे हैं कि व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शाह रग से ज़्यादा करीब हैं। एक है अल्लाह का करीब होना और एक है बंदे का अल्लाह ताला के करीब होना। अब वो सोचने वाला ये नहीं सोचता, वो मालिकुल मुल्क कायनात का जो मालिक है वो तो अपने शान इल्मियत के एतबार से वो तो देख रहा है, उससे तो कुछ चीज़ दूर नहीं, वो तो हर एक के करीब है। तो वो खालिक तो करीब है, क्या बंदा भी उसके करीब है।
تو یہ آیت تو اللہ تعالیٰ کی علمیت بتا رہی ہے کہ وہ اس کے قریب ہے۔ اس میں یہ کہاں سے نکل آیا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، خود کو اس کے قریب لے جانے کے لیے، اس کا مقبول بندہ بننے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خالق کی بات ہو رہی ہے، مخلوق کی تو بات ہی یہاں سرے سے نہیں ہو رہی۔ یہ کون سوچے گا، کون دکھائے گا، کون بتائے گا؟ بس وہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس کے بعد وہ بات بندہ پکا ہو گیا، جی نہیں، قرآن سے ثابت ہو گیا کہ وہ وسیلہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب 2-3 درس میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی یہ بات، اس کا اشارہ پھر میں بتا دیتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو کیا وہ صرف مسلمانوں کی شارک سے زیادہ قریب ہے؟ وہ جو غیر مذاہب ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہی نہیں ہیں، کیا وہ ان کی شارک کے قریب نہیں ہے؟ ہاں، وہ ان کی شارک کے بھی قریب ہے۔ اور جو بت پرست ہیں، کیا ان کی وہ شارک کے قریب نہیں ہے؟ ہاں، وہ ان کے شارک کے بھی وہ قریب ہے۔ تو کیا ایتھیسٹ، اگنوسٹک، وہ جو لوگ ہیں جو اس کو مانتے نہیں، وہ بھی اس کے قریب ہیں؟ نہیں، وہ اس کے قریب نہیں ہے۔ اپنی علمی اعتبار سے وہ ان کے قریب ہے، وہ دیکھتا ہے اسے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وہ کسی چیز سے غافل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو وسیلے بنائے ہیں، وہ اس لیے نہیں بنائے کہ میں بندوں کے قریب چلا جاؤں، بلکہ وہ اس لیے بنائے ہیں کہ ان وسیلوں کے ذریعے سے میرے بندے میرے قریب آ جائیں۔ تو وسیلے کا تو معنی ہی اور ہے، اور اس کا بالکل معنی اس کا الٹ سمجھ لیا گیا۔ اور پھر یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ یہاں ایک میں اور آیت آپ کو بتا دوں کہ حبل اور ورید، اسی آیت کے اندر 2 لفظ ہیں، حبل اور ورید۔ حبل کہتے ہیں کہ لمبی رسی کو، اور ورید کہتے ہیں جگہ اور ٹھکانے کو۔ تو جو نالیاں انسان کے دل کے اندر ہیں، جو ان کے ساتھ جا کر لگتی ہیں، ان کو، اس مقام کو ورید کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ کوئی نہیں سوچتا کہ ذرا اس کو اور کسی آیت کو اس کے ساتھ ملا کر دیکھ لیں۔ ایک ہے دل کی نالی، اور وہ جہاں جا کر اس کا اینڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ورید، وہاں پر۔ تو جو شارگ کی وہ جو نالی ہے جس کو حبل کہا گیا ہے، اس نالی کے اندر انسان کی جان ہے، اور جب انسان کی جان اس کے اندر ہے تو اب دیکھیں اس کے اندر کے بارے میں، اس کو نفس کہتے ہیں، اور اسی کے اندر جو انفس ہے، جو جان ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اے لوگو، اے مومنو، بے شک میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب ذرا اس کو نقشہ بنائیں، ایک ہے دل، نفس، اور اس کے اوپر ہے ایک وہ نالی، اور نالی ایک جگہ دل کے ساتھ جا کر ختم ہوتی ہے، اور اس نالی کے اندر جان ہے، اور اس جان سے بھی قریب تر اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ علیہ السلام کو رکھا۔ کیوں؟ اپنی حفاظت میں وہاں رکھا، اور اس کو محیط کیا، اس کا گرد محیط کیا کہ میرا محبوب میری حفاظت میں رہے۔ ارے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ پڑھنے والوں اور اس کو الٹ سمجھنے والوں، تم نے اس حبل ورید کو باہر سے دیکھا ہے اور یہ سمجھ لیا ہے کہ وسیلے کی ضرورت نہیں۔ ذرا اندر جھانک کر تو دیکھو، النبی اولیٰ بالمؤمنین، وہاں ہے، معنی یہ ہے کہ میں تو سب کے قریب ہوں، اگر میری قربت چاہتے ہو تو مدینے کی گلی سے ہو کر آؤ، تم تب جا کر میرے قریب ہوگے۔ یعنی وسیلہ بندوں کے لیے ہے، خالق کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، خالق نے بندوں کو سکھانے کے لیے جب اپنے پیغامات بھیجے، اپنی کتاب بھیجی، اپنے میسج بھیجے، تو وہ ڈائریکٹلی نہیں بھیجے، بلکہ کیا کیا؟ انبیاء کو وسیلہ بنایا، اور اس وسیلے کے ذریعے سے بھیجے تاکہ پتہ چلے کہ اگر میں خالق ہو کر جو وسیلے کا محتاج نہیں ہوں، جب میں تمہارے پاس اپنے پیغامات وسیلے کے ذریعے پہنچا رہا ہوں، تم تو محتاج ہو، تم میرے پاس وسیلے کے بغیر کیسے آ جاؤ گے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی اظہار علمیت ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کی بات نہیں ہے کہ اس کے قریب بندوں نے کیسے ہونا ہے، اس کے قریب بندوں نے کیسے ہونا ہے، انشاءاللہ یہ آگے اس کی میں تفصیل بتاتا ہوں۔ آگے جانے سے پہلے یہ جو نفس کی میں نے بات کی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نفس کہاں ہے۔ قرآن کریم میں اس نفس کی کئی آیات آئی ہیں۔ اس کو نفس مطمئنہ، نفس لوامہ اور نفس امارہ بالسوء کہا گیا ہے، سورہ قیامہ، سورہ یوسف کے اندر، سورہ فجر کے اندر۔ اب میں اگر اس طرف چلا گیا تو وہ دوسری باتیں رہ جائیں گی۔
تو وہ جو نفس ہے، جس مقام پر انسان کا نفس ہے، تو اس نفس پر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس نفس میں شیطان نے جب اپنا وسوسہ ڈالنا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، کہ جب اس نے اپنا وسوسہ ڈالنا ہو تو وہ وہاں پر اپنا اٹیک کرتا ہے، وہاں پر وہ اپنے خیالات ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اگر اس پوری آیت کو پڑھیں تو شروع یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جو اس کے دل کے اندر کے خیالات جو اس کے اوپر گزرتے ہیں، جو وسوسے ہیں اس کے نفس کے اندر، ہم ان کو جانتے ہیں۔ یعنی انسان، اس کا نفس، اس کی جان، اور وہاں سے جو وسواس ہیں اللہ فرماتا ہے ہم ان کو جانتے ہیں۔ اور وہ وسواس ڈالتا کون ہے؟ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، وہ شیطان جو ہے وہ وہاں وسوسے ڈالتا ہے اور پھر وہاں سے اپنی کاروائی کو شروع کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو اس کے نفس کے اوپر وسواس ڈالے جاتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم علمی طور پر اس نفس، اس سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم اس کی شارک سے زیادہ قریب ہیں۔ جہاں وسوسے پڑھتے ہیں نا، ہم جانتے ہیں کہ یہ وسوسے کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کے علم کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کہاں سے بات نکل آئی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جانے کے لیے کسی وسیلے اور کسی قرب کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو نفس ہے، جو قلب ہے، نفس، اس کے ساتھ دو طاقتیں ہیں، ایک طرف ہے قلب اور دوسری طرف ہے روح۔ جو قلب ہے اس کے اوپر انوار و تجلیات برستے ہیں، جو قلب ہے اس کے ایک طرف ہے نفس اور ایک طرف ہے روح۔ جو نفس ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ فَوَسْوَسَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، شیطان چاہتا ہے کہ اس کے اوپر وسوسے ڈال کر میں اس کو کنٹرول کروں اور دل پر میری حکومت ہو۔ اور جو انوار روح ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کا تعلق ملائے اعلیٰ سے ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کے اندر میرا دور دورہ ہو، یہ میری مرضی سے چلے۔ یہ دونوں کی ایک قسم کی فائٹ وہاں چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے جہاں وہ وسواس آتے ہیں، ادھر سے آتے ہیں یا ادھر سے آتے ہیں، میں ان وسواس کو جانتا ہوں، ان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور النبی اولیٰ بالمؤمنین، میرا حبیب تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے، کیوں نے میں نے اپنی حفاظت میں اس کو رکھا ہوا ہے۔ تو وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، علمیت الہی کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں وسیلے کا خام خواہ نکالا جا رہا ہے کہ جی یہاں تو وسیلہ دیکھیں نظر آ گیا، وہ وسیلہ کہ نہیں، وہ تو شرک ہے۔ کہیں میں نے پچھلے پروگرام میں مثال دی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بعض لوگوں کو وہاں ٹرینٹی نظر آ جاتی ہے، تین خدا نظر آ جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا رد میں نے کر دیا، جواب دے دیا تھا۔ جیسے وہاں لوگوں کو ٹرینٹی نظر آ جاتی ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں لوگوں کو وسیلے کا شرک ہونا نظر آ جاتا ہے، حالانکہ اس کے اندر کہیں نظر نہیں آتا، لیکن لوگوں کو جی اینکیں ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ جب وہ اینکیں لگی ہوئی ہوں تو ان سے پھر جو چاہے بندہ دیکھ لیتا ہے۔ اب یہاں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ جو لفظ آیا ہے، اس کی میں تھوڑی سی تشریح کر دوں آگے چلنے سے پہلے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وَنَحْنُ أَقْرَبُ، نَحْنُ أَقْرَبُ کیوں فرمایا کہ ہم تمہارے قریب ہیں؟ یہاں سے بھی بعض عیسائیوں کو ٹرینٹی نظر آتی ہے، وہ کہتے ہیں یہاں بھی تثلیث ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا ہم، تو اس کا مطلب ہوا ایک فادر، ایک ہولی گوسٹ اور ایک بیٹا جیزس، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تین خدا ہو گئے۔ تو جب ہم کہا تو وہ کہتے ہیں ہمیں ٹرینٹی نظر آ گئی۔ سبحان اللہ، کیسی بات ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں کسی کو ٹرینٹی نظر آتی ہے، کسی کو وسیلہ شرک نظر آتا ہے، اور جن کا تعلق گنبد خضرا سے ہے ان کو خدا کی علمیت، خدا کا علم اور خدا کا قرب نظر آتا ہے۔ تو ایک ایکسٹریم اس طرف ہے، دوسری ایکسٹریم اس طرف ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور امت وسط درمیان میں ہے، ان کو نحن اقرب میں صرف خدا نظر آتا ہے، ٹرینٹی نظر نہیں آتی۔ تو جس طرح ٹرینٹی والوں کو یہاں کچھ اور نظر آتا ہے، جو وسیلے کے مخالف ہیں ان کو بھی یہاں کچھ اور نظر آتا ہے، ان کا نظر آنا بھی غلط ہے، دوسرا بھی غلط ہے۔ ہاں، صرف اس میں خدا اور اس کا علم نظر آتا ہے، اس کی شان نظر آتی ہے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، ہم کیوں کہا، اس کا کیا وجہ ہے؟ تو اسی آیت کو جب آپ دیکھیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس آیت کو اب 16 آیت ہے،
جب اس آیت کی 16ویں کو بعد 17 اور 18 سورہ کاف کی اسی آیت کی نیکسٹ آیتیں آپ دو دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ اور جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے یعنی انسان، تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں، کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔ پہلے یہ فرمایا کہ ہم اس کے قریب ہیں، کیا مطلب کہ میں اپنے علم کے اعتبار سے بھی کریم ہوں، اور آگے فرمایا کہ میرے جو ملائکہ ہیں جو کرامن کاتبین ہیں، جو لکھنے والے ہیں، وہ ان کے پاس ہیں، وہ بھی ساتھ ہیں۔ تو اللہ نے ان ملائکہ کو، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خدا کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور فرمایا ہم اس کے قریب ہیں۔ کون؟ ہم بھی قریب ہیں، میرے ملائکہ بھی قریب ہیں۔ تو حافظ ابن کثیر نے، امام طبری نے یہاں لکھا کہ یہاں سے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ سے مراد ہی ملائکہ ہیں کہ ہم تمہارے قریب ہیں، یعنی ہمارے ملائکہ تمہارے یہ سارے کام جو ہیں وہ کرامن کاتبین سارے لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری آیت، یہ سورہ واقعہ کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں بھی وہ نحن اقرب لفظ آیا ہے کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم، اللہ اکبر، بلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے، پھنس جاتی ہے، آ کر یہاں پر پہنچ جاتی ہے، تو وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھ رہے ہوتے ہو، یعنی جب انسان عالم نزع میں ہوتا ہے تو تم اس کے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ کیا حالت ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ گلے میں پھنس آ جاتی ہے اور تم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اس وقت ہم تمہارے قریب ہوتے ہیں، ہم تمہارے بہت ہی نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہم اس وقت تمہارے قریب ہوتے ہیں، جان نکالنے والے فرشتے مراد ہیں، کیونکہ جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، ان کو وہ ملائکہ نظر نہیں آتے۔ اللہ فرماتا ہے یہاں نحن اقرب جو فرمایا، اس کو ملائکہ کو فرمایا کہ وہ ہمارے ملائکہ تمہارے قریب ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اپنی شان علمی کے اعتبار سے اس سے غافل نہیں، وہ بھی اس کے قریب ہوتی ہے، لیکن جو کانٹینس چل رہا ہے اس سے مراد ملائکہ ہیں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اللہ اکبر، بس اب اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو، قیمت کیا ترجعونہا ان کنتم صادقین، کیا تمہارا اختیار ہے اس پر کہ جان یہاں ہے اور تم اس کو واپس لے جاؤ اور حلق سے نیچے ہو جاؤ اور اس کو باہر نہ نکلنے دو، ترجعونہا لٹا کر دکھاؤ۔ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید کا ریئل معنی یہ ہے کہ میرے ملائکہ اور میری ذات علمی اعتبار سے وہاں قریب ہوتی ہے۔ اور جب نحنو کہا تو مراد ملائکہ ہیں، یہاں ٹرینٹی نہیں نکلتی، یہاں سے تثلیث نہیں نکلتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ عربی زبان کا یہ سٹائل ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی ذات کو جمع کے صیغے سے فرمایا اور کبھی واحد کے، جیسے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہاں نحنو نہیں فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے ہوتے ہیں فرشتے، وہ اللہ تعالیٰ کے کام پر معمور ہوتے ہیں، تو ان کے کام کو اللہ تعالیٰ اپنا کام فرماتا ہے۔ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید کا یہاں معنی اس سینٹنس میں، اس کانٹینس میں بھی ذرا سمجھیے۔ دوسری آیت میں اب آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، 17 آیت ہے اس کی سورہ مریم کی، کہ ہم نے حضرت مریم کے پاس اپنی روح کو بھیجا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ ایک ٹھیک ٹھاک آدمی کی شکل میں وہاں ظاہر ہوئے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں جاتے ہیں تو جا کر کیا کرتے ہیں کہ وہ جا کر حضرت مریم کو پھونک مارتے ہیں۔ جب وہ حضرت مریم کو پھونک مارتے ہیں تو پھونک مارنے کے بعد حضرت مریم حاملہ ہو جاتی ہیں اور ان کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ اب گئے ہیں حضرت جبرائیل، پھونک ماری ہے حضرت جبرائیل نے، پر سورہ انبیاء میں اور سورہ تحریم کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللتی احسنت فرجہا، کہ وہ مریم کہ جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فنفخنا فیہا من روحنا، کہ ہم نے اس کے اندر پھونک ماری۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے،
फनफखना, हमने उसके अंदर फूंक मारी। हालांकि फूंक मारने वाले तो जिब्राइल हैं, पर अल्लाह फरमा रहा है हमने मारी। तो माना यह है कि जिब्रील का फूंक मारना अल्लाह का फूंक मारना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको इस पर मामूर फरमाया है। तो मलाइका का रिकॉर्ड का लिखना अल्लाह का लिखना है, मलाइका का वहां मौजूद होना अल्लाह का मौजूद होना है। तो वलक़द खलक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद का ये माना है कि वहाँ शयातीन होते हैं जो उसके नफ्स के ऊपर इल्का करते हैं, वो नफ्स के ऊपर वसवास डालते हैं। एक तरफ शैतान वसवास डालते हैं, दूसरे तरफ मलाइका इल्का करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं जानता हूँ कि कौन इल्का कर रहा है, मैं उससे बहुत ज़्यादा करीब होता हूं। तो यहां पर अल्लाह ताला ने अपनी इल्मियत को फरमाया, मलाइका को फरमाया और उन वसवास की बात को फरमाया। और यहां सिरे से ये बात ही नहीं है कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए तुम्हें कोई वसीले की जरूरत है ही नहीं, इसकी सिरे से बात ही नहीं है। यहां तो ये मालूम ही नहीं, मगर जैसे ट्रिनिटी नजर आ गई उसी तरह उनको अल्लाह ताला का जो वसीला है वहां पर जो है वो शिरक नजर आ गया। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब आगे चलिए। इसके बाद कि मलाइका जो है, दूसरा ये एक शुबा किया जाता है। एक यहाँ पर वनहनु अक़रब ये लफ्ज़ आ गया और पीछे भी वो गुज़र चुका है लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। तो एक दूसरी आयत ये भी आती है कि अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अहकाफ के अंदर, अब मैं लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा और अहकाफ वाली आयत और वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तीनों को मिलाकर एक बात कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह इससे एक नतीजा निकालेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया फलौला नसरहुमुल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि क़ुरबानन आलिहा। तो जिन लोगों ने अल्लाह ताला के तक़र्रुब खुदा के सिवा माबूद बनाया था, उनको खुदा के सिवा माबूद बनाया था, उन्होंने उनकी मदद क्यों ना की। ये कौम आद के बारे में है कि जब उन पर अजाब आया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिनको उन्होंने खुदा के सिवा माबूद बना लिया था, जिन लोगों ने तकर्रब खुदा के सिवा माबूद बनाया था, यानी इसके दो माने हैं कि उन्होंने उनको माबूद बनाया था कि ये हमें खुदा के मुकर्रब कर देंगे, या उनके मुकर्रब होने के लिए उन्होंने कुछ कुर्बानियाँ दी कि हम इनके करीब हो जाएं। मैं वही माना करता हूँ जो ज़्यादा मारूफ है कि अल्लाह ताला उनका जो हमारे दोस्त भी करते हैं कि उन्होंने उनको अपना माबूदों का वसीला बनाया कि ये अल्लाह ताला के हमें करीब कर दें। और दूसरा लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, उसमें भी आ गया कि वो उनके करीब कर दें। अब यहाँ पर जो ये है ना कि उन्होंने ये कहा कि ये अल्लाह ताला के हमें करीब कर दें। मैंने पिछले दर्स में भी कहा था कि ये नहीं है कि ये हमें इनकी वजह से हम करीब होंगे, नहीं, ये हमें करीब कर देंगे। और यहाँ भी वो है कि ये करीब कर देंगे। फलौला नसरहुमुल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि क़ुरबानन आलिहा। अब ये कंसेप्ट तो क्लियर है कि मुशरिक भी ये समझते थे कि कुर्बे इलाही के लिए कोई ना कोई वसीला ज़रूरी है, यानी सिरे से वो वसीले के मुनकर नहीं थे, मगर जिनको उन्होंने वसीला बनाया था उसकी तफसील में बता चुका हूं कि वो माबूदाने बातिला थे। अब जिन्नात को वो ये समझते थे कि ये हमें अल्लाह ताला के करीब कर देंगे। अब किसी के करीब होने के चंद रास्ते हो सकते हैं। अगर आप दुनिया के एतबार से देखें तो मैं अगर अल्लाह माफ़ करे कि कभी मुझे काम ये ना पड़े हुकूमती सतह पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से, जो इस वक्त जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। उनके अगर किसी ने करीब होना हो, मैंने तो क्या होना है। अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के किसी ने करीब होना हो तो उसके दो रास्ते हैं, एक तो दौलत हो गई, एक वोट हो गए, उनको छोड़ें। एक रास्ता और है, वो है कि उनकी औलाद, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के रिश्तेदार लोग हैं, उनके भाई हैं, उनकी बहनें, उनके माँ बाप, उनकी औलाद, जो उनकी औलाद है ना, वो भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के किसी को करीब करने का ज़रिया और सबब और वास्ता और वसीला बन सकती है। क्यों? अब वज़ीर आज़म का बेटा वज़ीर आज़म को मिलने के लिए गया, अब किसी ने जाना है, वो भी चाहता है कि मैं वज़ीर आज़म को मिलूँ, तो वो ले जाएगा पकड़कर उनका बेटा कि आओ मैं अपने बाप से तुम्हें मिलाता हूँ। अब जो वज़ीर आज़म का बेटा है उसने अपने बाप से जब उसको करीब किया, उसको मिला दिया,
تو اب جو بار والا ہے وہ کہے گا کہ فلاں نے اس کو بادشاہ وزیر اعظم کے اس کے بیٹے نے وزیر اعظم کے قریب کر دیا. ایک نہ بندہ ہے پاکستان میں وہ کہتا ہے کہ وہ یوسف رضا گیلانی کے یا آصف زرداری کے یا کسی کے وزیر کے بیٹے کے قریب جو ہے وہ اس وزیر کے قریب ہونا چاہتا ہے, اس کے دوستی کرنا چاہتا ہے اس کے بھائی سے یا اس کے بیٹے سے. بھی آپ کیوں اس کی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مجھے اس کے قریب کر دے گا. اب لیقربونا الی اللہ زلفیٰ کو سمجھے تو وہ کہتا ہے یہ اپنی رشتے داری کی بنا پر قریب کر دے گا, اس کا اس کے ساتھ خون کا تعلق ہے, یہ مجھے اس کے قریب کر دے گا کیونکہ اس کا آنا جانا ہے, وہ اس کے ساتھ اس کا ہمہ وقت واسطہ رہتا ہے اور اس کی بلڈ ریلیشن ہے اس کے ساتھ, اس لیے یہ اس کے قریب کر دے گا. اب جو مشرکین مکہ جو تھے ان کے معبودان جو تھے جن اور شیاطین اور جننیاں اور چڑیلیں جو تھیں وہ نعوذ باللہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہیں خدا کی اولاد, یہ ہیں خدا کا کنبہ, یہ ہیں خدا کے رشتہ دار. استغفر اللہ العظیم, نعوذ باللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. وہ جب یہ سمجھتے تھے کہ یہ خدا کے اولاد ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ اس کا رد فرمایا, اور جو سورہ زمر کی پچھلی بار میں نے آیت پڑھی تھی 39:3 کی, اس میں بھی یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا نا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, تو نیکسٹ آیت آ جاتی ہے لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفیٰ, اگر اللہ چاہتا تو وہ کسی کو بھی اپنی اولاد بنا سکتا تھا. جنہیں تم خدا کی اولاد کہتے ہو تم جھوٹ بولتے ہو, خدا کی کوئی اولاد نہیں ہے. تو اس کا معنی یہ نکلا کہ جو وہ خدا کے قرب دنیا کے لیے, آخرت کے تو وہ قائل ہی نہیں تھے, جو دنیا کے حصول نعمت کے لیے وہ خدا کا قرب چاہتے تھے, وہ کہتے تھے یہ جننیاں, یہ جن, یہ چڑیلیں, یہ فلاں اور ستاروں کے پیچھے جو روحیں ہیں وہ بھی خدا کی اولاد ہے نعوذ باللہ. ہم ان کی عبادت کریں, ان کو راضی کریں, ان کے نام کی قربانی کریں, ان کو سجدے کریں. جب ان کے ساتھ ہماری دوستی ہو جائے گی, یہ راضی ہو جائیں گے, تو اپنے باپ سے اپنے بڑے سے یہ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, ہمیں بھی یہ ان کا مقرب بنا دیں گے, کیونکہ نعوذ باللہ ان کی خدا کے ساتھ بلڈ رشتہ داری ہے. آپ کہیں گے یہ بلڈ لفظ آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ ہاں, سورہ صافات اور آیت 158 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا, انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان نسبی رشتہ قائم کر دیا تھا. ہو یوسف رضا گیلانی کا بیٹا اور کسی اپنے دوست کو وہ باپ سے نہ ملا سکے, یہ اس کے بیٹے ہونے کے خلاف ہے. ہوں جنات نعوذ باللہ خدا کی اولاد, اور مشرک سمجھتے تھے یہ ہمیں قریب نہ کر سکے, یہ ان کی اولاد ہونے کی توہین ہے. تو ان کا جو خدا کے قریب کہتے تھے یہ ہمیں کریں گے, ان کا کنسپٹ بالکل مختلف تھا جس کنسپٹ کے اوپر ہم لاکھوں لعنتیں بیچتے ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا ان کا قرب ان کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہوں گے, تو ہم تو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم المقربون, یہ میرے قریبی ہیں, ان کا مقام و مرتبہ ہے, ان کی وجاہت ہے. تو جب ان کی کمپنی میں جائیں گے تو ان کی برکت میں, ان کی دعا سے, ان کے بتائے ہوئے رستے پر چل کر, ان کی اتباع کی وجہ سے خدا کے قرب میں چلے جائیں گے. اب یہ دیکھو زمین و آسمان کا فرق ہے, لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں دیکھ رہا کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ایک ہی بات ہے, ایک ہی بات ہے. اور وہ خدا کی اولاد سمجھتے تھے نعوذ باللہ من ذالک. دوسری آیت میں پڑھتا ہوں سورہ انعام کی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ خَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. وہ جو مشرک تھے انہوں نے جنوں کو خدا کا شریک بنا دیا اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں گڑ لے انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک, بغیر علم کے. انہوں نے کہا خَرَقُوا لَهُ بَنِينَ, خدا کے بیٹے ہیں, ابن کا لفظ نہیں ہے. اور یہ بات مشرکوں کے بارے میں ہو رہی ہے, یہ ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی, ان کے یہودیوں کے بارے میں, نصرانیوں کے بارے میں. وہ جب بیٹا کہتے تھے ان کا معنی اور ہوتا تھا. یہ تو ظالم سلبی بیٹے کہتے تھے, سلبی بیٹیاں کہتے تھے, سلبی اولاد کہتے تھے نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ کہتے تھے یہ ان کو جب ہم راضی کر لیں گے تو اب ہم ان کے وجہ سے یہ اپنے اس خونی رشتے کی وجہ سے اس کے قریب کر دیں گے. یہ دیکھیں کنسپٹ کیا ہے, آیت کیا ہے, اور اس زمانے کے مشرک اور آج کے مشرک کو ایک ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کو کس طرح بے جا اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے, اور کس طرح غلط فہمی قرآن کی نعوذ باللہ جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے. اب وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ,
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہاری شارگ سے زیادہ قریب ہیں. معنی اس کا یہ ہے کہ ہم تمہارے شارگ سے زیادہ قریب ہیں. ہم وسواس کو بھی جانتے ہیں. اگر میں وہی معنی لوں جو آپ لے رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں تو اتنا قریب ہوں, شارگ سے زیادہ قریب ہوں. ارے جن کو میں نے وسیلہ بنایا ہے, جن کے بارے میں کہتا ہوں کہ اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, یہ وسیلہ تلاش کرو, یبتغون الیہم الوسیلہ, وسیلہ تلاش کرو جو میرے قرب والے ہیں, وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ, جو میرے قریب ہیں ان کو تلاش کرو, اور میں تو تمہاری شارگ سے زیادہ قریب ہیں, بس تمہیں ہاں کرنے کی دیر ہے, تمہیں میرا قرب مل جائے گا. تو یہ معنی ہے اس کا, سبحان اللہ. لیکن جو ڈالنے والے ہیں شبہ, وہ اس کا مطلب جو ہے وہ کچھ کا کچھ اور کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں. اسی سلسلے میں ایک دوسرا شبہ ڈالنے والے قرآن شریف کی ایک اور آیت تلاوت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر بھی لکھا ہے کہ وسیلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی, وہاں پر جانے کے لیے کوئی وسیلہ نہیں چاہیے, بس ڈائریکٹلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ پہنچ سکتے ہیں. اور یہ آیت بیان کی جاتی ہے سورہ بقرہ کی, اور آیت نمبر 186 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں. ہر پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں. اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں, یہی ان کی بلائی کا باعث ہے. اب یہ آیت جو 40 دن کا کورس ہوتا ہے نا, یا 3 مہینے کا کورس ہوتا ہے, اس کے اندر یہ آیت زبانی رٹائی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اس کا رٹنا سارے قرآن سے زیادہ ثواب ہے, قل هو اللہ سے زیادہ ثواب ہے اس آیت کے یاد کرنے کا. کیوں کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وسیلہ شرک ہے, وسیلے کی ضرورت نہیں. کس طرح لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنِّي قریب, ایک لفظ انی فإنی قریب اجیب دعوۃ الداع اذا دعان, کہ جب وہ مجھے پکارے تو میں اس کی آواز کو سنتا ہوں. اب یہ جو قریب کہا گیا نا, میں ان کے قریب ہوں, اس سے پہلا جو ہے نا وہ چھوڑ دیا گیا ہے, پہلا لفظ چھوڑ دیا گیا ہے. میرے ایک فاضل دوست ہیں, وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی خوارج آیت پیش کریں, اس آیت کے شروع میں اخیر میں کچھ لفظ ہوتے ہیں جن کو وہ ہضم کر جاتے ہیں, وہ الفاظ کو دیکھنا چاہیے. تو یہاں ہضم کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ, سبحان اللہ, اے میرے حبیب جب میرے بندے تجھ سے تیرے دروازے پر آ کر, مدینے کی گلی میں آ کر تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فإنی قریب, ان سے کہہ دو کہ اب تم میرے ذریعے سے میرے واسطے سے پوچھ رہے ہو, تمہارا پروردگار قریب ہے, قریب ہے, قریب ہے. سو سآلہ کا, جب تجھ سے پوچھیں, کس سے؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ آیت تو وسیلے کی دلیل بنتی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں قریب ہوں, بس اتنی دیر ہے کہ ایک قدم اٹھاؤ اور در مصطفیٰ پہ آؤ, فإنی قریب, اور میں قریب ہوں. یہ کہاں سے معنی میں نے نکالا ہے؟ اپنی طرف سے نہیں نکالا. وَإِذَا سَأَلَكَ, تیرے در پہ جب آئیں, جب تجھ سے پوچھیں, اس وقت میں ان کے قریب ہوں. اور قریب کا کیا معنی ہے؟ 3-4 درس وہ پہلے میں آیت پڑھ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو دین اسلام کے سوا کوئی تلاش کرتا ہے اس کی آخرت تباہ ہو گئی. تو قریب کا معنی یہ ہے کہ جب وہ میرے قریب میں اس معنی میں ہوں کہ وہ مجھ سے جو آخرت کے بارے میں طلب کرے, گناہوں کی معافی مانگے, دنیا مانگے, آخرت مانگے. جو آخرت, اصل چیز تو آخرت ہے, جب وہ آخرت مانگے مجھ سے تو میں اس کو عطا کروں گا, میں اس کو معاف کر دوں گا, جو وہ چاہے اس کی آخرت کو بہتر کر دوں گا. اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے جو تجھ سے پوچھیں تو میں ان کے قریب ہوں, ان کی دعا کو سنتا ہوں. ایک بات تو یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے, اگر اللہ تعالیٰ کو وہ پکارے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے قریب انی قریب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ قریب تو ہوگا. وہ فلاں دین اسلام کو نہیں مانتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا, تو جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا تو اب یہ آپ بتائیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گیا؟ اور اجیب دعوت الداع, اس کو جنت مل جائے گی, اس کی مغفرت ہو جائے گی, وہ دوزخ سے بخشا جائے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے وہ پاک ہو, اللہ تعالیٰ کی ذات بخشے دے گی اس کو, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے گا. آخرت کے بارے میں
کوئی ہندوستان میں ہو، کوئی افریقہ میں ہو، کوئی عرب میں ہو، کوئی امریکہ میں ہو، کوئی کسی جگہ بیٹھا ہو، فإنی قریب، خدا تو اس کے قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ قریب تو ہے، شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو پھر اگر وہ بندہ کہے یا اللہ مجھے جنت دے دے، تو کیا جنت مل جائے گی؟ جب اس کو معلوم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اگر نارتھ پول یا ساؤتھ پول میں کوئی رہتا ہے جس پر اسلام ہی نہیں پہنچا، حضور کے بارے میں پتہ ہی نہیں، اس کے بارے میں اکثر اہل علم کا خیال ہے کہ اس کو معافی ہو جائے گی۔ یہ کنٹروورشل مسئلہ ہے، اس پر میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ تو جو یہاں کہے اب اس کی دعا تو قبول نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجیبوا دعوۃ الداع، میں تو دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اذا دعان، جب بھی وہ مانگے، تو دعا تو اس کو قبول ہونی چاہیے۔ لیکن کیوں قبول نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ مدینے کے رستے سے ہو کر نہیں آیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اس نے کا کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہمارے بہت سے جو دوست ہیں یہ لفظ کا کو بڑا بھولتے ہیں، اور جب بھی بھولتے ہیں کا کو اسی وقت بھولتے ہیں جب کا مصطفیٰ کے لیے استعمال ہو۔ اگر السلام علیک ایھا النبی ہو تو وہ بھول جاتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ کا ہو تو وہ بھول جاتے ہیں۔ یعنی جب کا مصطفیٰ کے لیے آئے تو وہ راستہ بھول جاتے ہیں، وہ کسی اور طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہی کا تو ہے جو میرے تمہیں قریب لانے والا ہے، تو اسی کے قریب۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول کیا ہے، وہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے سورہ الرعد کی 14 آیت کو دیکھیں، اور اس میں وہی الفاظ ہیں جو سورہ بقرہ کی آیت 186 میں آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُ دعوۃ الحق، لوگوں سنو، وہی حق ہے، اللہ کی دعوت ہی حق ہے، اسی کے آگے دعا کرنا حق ہے، یعنی دعا صرف اللہ تعالیٰ کے آگے کرو۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ، سبحان اللہ، اور جو لوگ اوروں کو اس کے سوا ان کے آگے دعا کرتے ہیں وہ ان کی دعا کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جن کے آگے تم دعائیں کرتے ہو نا، وہ دعاؤں کو قبول نہیں کرتے، وہ سن نہیں سکتے، اور میری شان کیا ہے؟ اجیب دعوت الداع اذا دعان، مجھ سے جب بھی مانگو تو میں عطا کرتا ہوں۔ اگر مشرک دنیا کے لیے مانگے تو خدا دنیا میں ان کو عطا کرتا ہے، لیکن آخرت کے لیے تبھی رب عطا کرے گا، شرط ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ، وہ مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگے، وہ مصطفیٰ کے ذریعے سے مانگیں، وہ ان کی غلامی میں آ کر مانگیں، تب دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی۔ تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو وسیلہ ہیں اس جہان میں اور اس جہان میں، اس لیے درود تاج میں آتا ہے وسیلتنا فی الدارین، وہ تو وسیلہ ہیں دارین کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وَلِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ کی بات کا جو تھا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے اس کی بھی وضاحت کر دی۔ اب باتیں کافی ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ وہ ٹائم بھاگا جا رہا ہے۔ اب میں اور ایک بات آپ کے سامنے لاؤں، اور آپ حیران ہوں گے اس بات سے کہ یہ ایک اعتراض ہے، اس کا بیان کیا جاتا ہے وسیلے کے بارے میں، اور جب میں نے یہ پہلی بار اعتراض سنا تھا تو میں بہت حیران ہوا تھا کہ کیا یہ کوئی بندہ اعتراض کر بھی سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد میں نے کئی بار جب اس اعتراض کو سنا تو میں نے کہا کہ ہاں اعتراض کر سکتا ہے، اور کرنے والے اس کے اوپر کرتے بھی ہیں، تو میں خواہ مخواہ ایسے ہی سوچ رہا ہوں کہ یہ کوئی اعتراض کر نہیں سکتا۔ ایک بندہ میرے سامنے، بڑی دیر کی بات ہے، وہ آیا اور اس نے یہ اعتراض میرے سامنے جب کیا تو میں نے اس کے سامنے اس کا جو جواب دیا، وہ اعتراض بھی سن لے اور پھر اس کا جواب شبہ بھی اور اس کا اعتراض بھی۔ اعتراض کرنے والے نے یہ اعتراض کیا، کہنے لگا اللہ تعالیٰ کے پاس ڈائریکٹلی جانا چاہیے، اگر وسیلہ درمیان میں لے آئیں تو اللہ تعالیٰ کو تمہارا وسیلہ قبول نہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں۔ تو قرآن کی یہ آیت انہوں نے تلاوت کی، یہ آیت سورہ یونس کی ہے، آیت 90، 90 اور 91۔ بڑا پرلطف شبہ ہے، شاید آپ نے زندگی میں کبھی یہ شبہ نہ سنا ہو، اب اس کا ازالہ بھی میں اللہ تعالیٰ کی طرف توفیق سے کروں گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو رات کو لے کر مصر سے نکلے اور صحرائے سینا کی طرف جانے لگے تو رستے میں جو سمندر آیا تو وہ سمندر نے راستہ دے دیا اللہ تعالیٰ کے نبی کو، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ ایک خوارج نہیں مانتے کہ موسیٰ علیہ السلام کو راستہ ملا تھا، پانی نے دیا، وہ کہتے ہیں خفیہ راستہ تھا، وہاں سے نکل گئے تھے۔ یہ بھی میں ساتھ ایک بات بتا دوں آپ کو، لیکن یہ میں بی اور سی کی بات کر رہا ہوں، وہ مانتے ہیں کہ پانی دو طرف ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا،
حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا، ان کے پیچھے آئے، یہاں تک کہ جب پیچھے آئے تو حتیٰ اذا ادرکہ الغرق. اب یہ قصے کو تو جانتے ہیں، پانی ادھر ادھر ہوا، بنی اسرائیل چلے گئے، اور جب فرعون اور اس کو لشکر درمیان میں گیا تو وہ پانی چلنے لگا اور سارے تباہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ کر دیا عبرت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب وہ غرق ہو گئے، ان کو عذاب نے آ کر پکڑا، تو جب وہ اس کو ڈوبنے لگا نا، ناک میں پانی گیا فرعون کو، تو وہ کہنے لگا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. تو کہنے لگا کہ میں ایمان لایا جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں. اب وہ شبہ ڈالنے والے نے کہا کہ دیکھیں وہ ڈوب رہا تھا فرعون، تو اس نے کہا نا آمنت، میں ایمان لایا. تو کس پر ایمان لایا؟ اس نے کہا میں اس رب پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل لائے. کون تھے وہ جس بنی اسرائیل؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام. تو اس نے جب بنی اسرائیل کا نام لیا نا فرعون نے، تو اللہ کو ذرا یہ وسیلہ پسند نہ آیا. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا اس کو اور ڈبو دو اور تباہ کر دو. کیوں؟ یہ میرے پاس وسیلے لے کر آ رہا ہے، میں تو ڈائریکٹ ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہوں. یہ وسیلے لے کر اسرائیلیوں کے میرے پاس کیوں آ رہا ہے؟ یہ موسیٰ اور ہارون کا وسیلہ. تو کہنے لگا فرعون ڈوب گیا، تباہ ہو گیا، مر گیا، کیونکہ اس نے وسیلہ پکڑا تھا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ناظرین میں سے شاید یہ شبہ نہ سنا ہو آپ نے، لیکن اگر آپ سنیں، پاس جا کر بیٹھیں، نیٹ پہ بیٹھیں، کتابیں ان کی پڑھیں، تو آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح سے وہ شبہات پیدا کرتے ہیں. میں نے اس بندے سے اس وقت یہ عرض کیا، میں نے کہا دیکھیں آپ نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے چونکہ وسیلے کی بات کی تھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے ایمان کو ہی قبول نہیں کیا. حالانکہ 7 والی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ 90 اور 91 آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا تھا اور مفسد بنا رہا. معنی اس کا یہ ہے کہ موت کے وقت عذاب کو دیکھ کر جب مر رہا ہو بندہ تو اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں ہے. یہ معنی ہے اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ایمان کو قبول نہیں فرماتا، جیسا کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس نے کہا تھا نا بنی اسرائیل، اس نے نام لیا تھا بنی اسرائیل کا، مراد اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جو ہے نا پکڑ لیا، اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا. تو میں نے اس سے یہ عرض کیا کہ دیکھیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون دونوں فرعون کے دربار میں جاتے ہیں. تو جب دونوں فرعون کے دربار میں جاتے ہیں تو وہاں پر وہ سانپوں کا معاملہ ہوا کہ انہوں نے جادوگروں نے اپنے سانپ پھینکے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے وال کے معافی یمین کا تلقف انما صنعوا کید ساحر، تو وہ ان کے ختم ہو گئے، وہ کامیاب نہ ہوئے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جادوگروں نے یہ دیکھا کہ ان کا کھیل ختم ہو گیا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، تو وہ کہتے ہیں اب تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے. انہوں نے کہا ہم اس رب کو مانتے ہیں جس رب کو موسیٰ علیہ السلام نے مانا، جس کو ہارون علیہ السلام نے مانا. اب یہ جادوگر جو ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان پر بڑی کرم نوازی فرمائی. ان آیات کے آگے جا کر آتا ہے کہ وہ سجدے میں گئے جب انہوں نے ہارون اور موسیٰ کا نام لیا اور سجدہ کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام جنت بھی دکھا دیا اور جو فرعون کا مقام تھا جہنم وہ بھی دکھا دیا. وہ بھی انہی آیتوں میں آتا ہے. جب انہوں نے وسیلہ کا نام لیا تو خدا نے اس جہان میں ان کو بیٹھے ہوئے اگلے جہان کا دیدار کرا دیا، ان کے پردے اٹھ گئے. تو خدا کے ہاں اگر وسیلے والا ایمان نامقبول تھا تو ان جو جادوگر جو تھے جو ابھی مسلمان ہوئے تھے ان کا ایمان اللہ تعالیٰ نے کیسا قبول فرما لیا؟ نہیں سمجھے نہیں لوگ. اللہ تعالیٰ وہ فرعون کا جو ایمان نامقبول تھا وہ تو اس کی وجہ اور تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے بارے میں، اللہ اکبر، کہ یہ سورہ ہے فصلت ہے، اس کو حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں اور فصلت 2 نام ہے اس کے. اس کی آیت نمبر 53 میں یہ دیکھیں کہ جس طرح سے ان پر کرم ہوا ہے جنہوں نے وسیلہ مانا، تو اس کا تو
اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ وسیلہ ماننے والوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ یہاں ایک تو یہ ہے کہ مشرکین کے لیے ہے کہ آہستہ آہستہ جو قرآن نے خبریں دی ہیں وہ ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گی، اور دوسرا اس کا مطلب اولیاء اکرام کے لیے بھی ہے کہ اولیاء اکرام وہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانتے ہیں حضور کی بارگاہ میں اور اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پردے اٹھا دیتا ہے، اور جب وہ پردے اٹھتے ہیں تو پھر وہ ان چیزوں کو وہ دیکھنے لگتے ہیں، وہ ماننے لگتے ہیں، ان کو نظر آنے لگتی ہیں کہ جو السلام علیکہ ایھا النبی کی تفصیل جن کے میں بتا چکا ہوں، تو ان کو وہ آفاق نظر آتے ہیں، جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور آفاق کی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ سیر کرا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہیں ایسے دلائل جن کو دیا جاتا ہے۔ اب بہت آخر میں پہنچ رہا ہوں اور ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور دو تین باتیں اور بھی کرنی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ایک روایت ہے حدیث کی جو میں پیچھے بیان کر آیا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور امام احمد نے مسند میں اس روایت کو روایت کیا، اور علامہ ابن عسقلانی نے اس کو حسن کہا ہے اس روایت کو، کہ بندہ دعا کرتا ہے جب گھر سے نکلے اور یوں دعا کرے اللہم انی اسألک بحق السائلین، کہ یا اللہ میں سائلین کے حق کے ساتھ تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کہ حضور سائلین کا وسیلہ پیش کرتا ہے تو اس کی دعا پر 70,000 ملائکہ آمین کہتے ہیں۔ یہ تو حدیث ہے۔ اب اس سے ایک ذہن میں خیال گزرتا تھا، بعض لوگوں کے ذہن میں خیال آ جاتا تھا، وہ خیال یہ تھا کہ جب حق سائلین کہا، اللہ تعالیٰ پر اس کا حق کہا، تو اب اللہ تعالیٰ پر واجب ہو گیا، ضروری ہو گیا کہ وہ جب یہ کوئی دعا کرے تو اس کی دعا ضروری قبول کرے۔ تو فقہا نے لائک جس طرح کے امام ابن الحمام ہیں، امام قدوری ہیں یا دوسرے فقہا ہیں، انہوں نے اس غلط فہمی کو دور کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر حق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حاکم حق ہوتا ہے جو ملازم کا حق ہوتا ہے اس کے مالک کے اوپر کہ اس نے اس کی کام کیا، اب مالک کے اوپر فرض ہے، اس کا حق بن گیا ملازم کا کہ اس کو وہ اس کا دے جو اس نے کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے، فقہا فرماتے ہیں، امام ابن الحمام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو سائلین کا حق ہے نا، وہ ملازموں والا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ مالک ہے، اس نے بندے کو پیدا کیا اور بندے کا کام ہی بندگی کرنا ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب نہیں ہو گیا کہ اگر بندوں نے اس کی عبادت کر لی ہے تو ان کا نام لیا اور رو پڑ گیا تو وہ دعا ضروری دعا کی قبول کرے۔ نہیں، وہ پھر بھی بادشاہ ہے، وہ پھر بھی مالک ہے، اس کی مرضی ہے، تمہارا کام دعا کرنا ہے، وہ چاہے تو قبول کرے یا نہ کرے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ ملازموں والا جو حق ہے وہ اللہ کے اوپر نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ در الندید کے اندر قاضی شوکانی کہتے ہیں جو اللہ کے اوپر حق ہے وہ اس نے اپنے کرم سے خود اپنے اوپر یہ لیا ہے کہ میں اپنے پاکیزہ بندوں کا لحاظ فرماتا ہوں، جب تم ان کا نام لیتے ہو تو میری اوپر فرض واجب حق نہیں ہے، ہاں میں ان کا لحاظ اور حیا فرماتے ہوئے تمہاری دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ تو فقہا نے بھی اس کے اوپر یہ بات کی تھی، اس لیے میں نے کہا ہے میں اس بات کو بھی کلیئر کر دوں، کیونکہ وہ شبہات ڈالنے والے عموماً اس بات کو بھی پیش کرتے ہیں۔ میں نے اب ختم کر رہا ہوں، میں یہاں پر پچھلے بار میں نے ایک حوالہ پیش کیا، ایک نہیں کئی تھے، کہ قاعدہ جلیلہ کے اندر حافظ ابن تیمیہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک کسی کے پاس، ایک اللہ والے بندے کے پاس ایک بندہ کوئی آیا تو اس کے پیٹ میں کچھ تکلیف تھی، تو تکلیف جو تھی اس نے کہا کہ میں تمہیں دعا بتاتا ہوں کہ اللہم انی اسألک بحق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک بنبی کا، یہ دعا پڑھو حضور کے وسیلے سے تیرا پیٹ ٹھیک ہوگا، تو وہ پیٹ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ایسی دعائیں جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا گیا ہے، سلف سے ایسی بہت سی دعائیں منقول ہیں کہ سلف ایسی دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ میں نے حدیث ٹی وی پر بیان کی، یہاں نور ٹی وی پر، تو میری بیٹی ہے سعدیہ، اس نے یہ حدیث سنی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی فرمائے اور تمام بچیوں کو مسلمانوں کو کامیابی فرمائے۔ اس نے یہ حدیث سلف والی سنی تو وہ دوسرے دن یونیورسٹی میں گئی تو وہاں وہ ایک لڑکی سے ملی،
تو وہ لڑکی سے اس کو پوچھتی ہے آپ کا نظریہ، آپ کا فکر، آپ کی فکر کیا ہے؟ تو وہ لڑکی اس کو آگے سے کہنے لگی کہ میری فکر ہے میں سلفی ہوں۔ تو وہ میری بیٹی سعدیہ اس کو کہتی ہے اچھا اچھا ماشاءاللہ، آپ سے مل کر تو بہت خوشی ہوئی ہے، آپ سلفی ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں میں سلفی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی حافظ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ سلف جو تھے وہ حضور کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، تو آپ تو پھر ان میں سے ہیں نا، وہ ہیں جو حضور کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگی نہیں نہیں میں وسیلے سے تو دعا نہیں کرتی۔ تو وہ میری بیٹی سعدیہ کہتی ہے سلفی تو ہوتا ہی وہ ہے حافظ ابن تیمیہ کے بقول جو حضور کے وسیلے سے دعا کرے، اللہم انی اسألک بحق نبی کہے، کیونکہ انہوں نے کہا سلف ایسا کیا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی اللہم انی اسألک بحق نبی نہ کہے تو اس کو تو سلفی کہلاتے ہوئے یا یہ کہے کہ میں سلفی ہوں، وہ تو شرم آنی چاہیے، وہ بنا کس طرح سلفی ہو سکتا ہے؟ سلف وہ ہے جو سلف کے طریقے پہ چلے۔ اور سلف کا طریقہ کیا ہے؟ سلف کا یہ تھا کہ وہ سلف مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ کو بنایا ہے، اور ان وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ابدال ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس جہان کے لیے اپنی رحمت اور رزق دینے کا اور اپنے کرم فرمانے کا ان کو وسیلہ دیا ہے۔ میں اپنی آج کی گفتگو اس پر ختم کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کی بھی میں نے وہ حدیث پچھلے درس میں بیان کر دی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ وہ لوگ ہیں میری امت کے جن کو ابدال کہا جاتا ہے، اور وہ ابدال وہ ہیں کہ وَبِهِمْ يُنْصَرُونَ وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ، ان کے وسیلے سے رزق دیا جاتا ہے اور ان کے وسیلے سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شام میں ہوتے ہیں، اور وہ جن کے وسیلے سے ہمیں جو کچھ ملتا ہے ان میں ابدال ہیں۔ اور حافظ ابن تیمیہ کا میں نے پچھلی بار یہ بتایا تھا کہ انہوں نے بہت وسیلے کا انکار کیا، آخر رب العزت نے ان کے حق سے حق نکلوا دیا۔ تو کتاب اعتقاد السلف کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ دین اسلام خالص ہے اور محفوظ ہے، اور اس کو تھامنے والے، اس کے ساتھ تمسک کرنے والے اہل سنت و جماعت ہیں، اور یہ ہدایت کے چراغ ہیں، اور یہ وہ ہیں جو اہل سنت و جماعت ہیں، ان کے فضائل المذکورہ کثیرہ ہیں، وفیہم الابدال، اور ان میں ابدال ہوتے ہیں۔ آگے جا کر وہ کہتے ہیں کہ موسلی نے کہا کہ ادرکت ثلاثین من الابدال، کہ میں 30 ابدالوں کو ملا ہوں، اور ہر ابدال نے یہ مجھے نصیحت کی ہے کہ بچوں نوخیزوں کی صحبت میں کم بیٹھا کرو۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ جو اہل سنت و جماعت ہیں وہ سچے ہیں کیونکہ ان کے اندر ابدال ہوتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اہل علم کہتے ہیں کہ ابدال ہیں کیونکہ وہ ابدال جو ہیں الابدال لانہم ابدال الانبیاء قائمون مقامہم حقیقہ، یہ انبیاء علیہ السلام کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ تو وہ جو انبیاء کے قائم مقام ہوتے ہیں، وہ جو مادان ابدال تھے جن کا اسی میں انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ ابدال اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں، انہی کے وسیلے سے اللہ رزق دیتا ہے، انہی کے وسیلے سے اللہ فتح دیتا ہے، انہی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کے سائے میں رکھے، ہمیں ان کی سنگت عطا فرمائے، صدیقین کی سنگت دے، صالحین کی سنگت دے، ابدالوں کی سنگت دے، جن کی وجہ سے، جن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، اور خاص کر ہمارا کائنات میں اس جہان میں اور اس جہان میں وسیلہ عظمیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیں وسیلہ اس جہان میں اور آخر جہان میں عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔